बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा तअबुदून मिन दूनिहि इल्ला अस्माअन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तौहीद और रद्द शिरक पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। पिछले प्रोग्रामों में मैंने अल्लाह ताला की रहमत, इनायत और तौफ़ीक से आपके सामने ये बात रखी थी कि मुशरिकीन जो थे वो बुतों की इबादत करते थे और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फ़रमाया कि वो बुतों की इबादत करते थे और मुशरिकीन ने ख़ुद भी ये कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं। और हमारे दोस्त शुबह डालने वाले इस बात से बिल्कुल मुनकिर हैं कि मुशरिकीन बुतों की इबादत करते हों, बल्कि वो तो उनकी इबादत करते थे जिनके वो बुत बनाए गए थे। इस पर मैंने पहले चंद प्रोग्राम किए थे कि सालिहीन की बुत सिरे से बनाए ही नहीं गए, और दूसरे प्रोग्राम मैंने ये किए कि बुतों की ही इबादत हुई है। और आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैंने जैसे अर्ज़ किया था, मैं आपके सामने चंद चीज़ों की इशारे दूंगा, बयान तो नहीं तफसील से कर सकता, चंद चीज़ों के इशारे दूंगा कि मुशरिकीन के बुतों की इबादत करने के असबाब क्या थे। और वो असबाब ये थे कि मुशरिकीन का ये बातिल अकीदा था कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की कोई औलाद है, बेटे बेटियां, और उनमें अक्सरियत मेजॉरिटी जो है वो बच्चियों की है और बेटियों की है। तो वो जो बुत हैं ये अल्लाह ताला की उन बेटियों, वो बुत चाँद सूरज तारों के पीछे हैं और वो वहाँ बेटियाँ बैठी हुई हैं, बेटे उनके वो बुत उन्होंने बनाए। तो पहला सबब उनका ये था कि वो नाउज़ बिल्लाह खुदा की ज़ात का हिस्सा और उनको सुलबी औलाद बुतों को समझते थे। और दूसरा उनका ये था कि अल्लाह ताला ने इन बुतों के अंदर हुलूल किया हुआ है, वो दाखिल है, इनके अंदर रहता है अल्लाह। जिस तरह से नसारा का ये अकीदा है नाउज़ु बिल्लाह के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो वो खुदा का तीसरा हिस्सा उससे टूट कर आए थे नीचे, और जो ऊपर वाले दोनों हिस्से थे वो उसी बेटे के अंदर आ गए। और वो इस तरह 33 ईयर खुदा जो है वो ज़मीन पे रहा, और लेकिन वो एक रूप में रहा, वो रूप इंसान का रूप था और उस रूप का नाम बेटा था। इसी तरह मुशरिकीन के हुलूल का ये अकीदा था, इसको इंग्लिश में इनकारनेट कहते हैं। हुलूल का ये अकीदा का था कि ये जो बुत हैं, असनाम हैं, इनके अंदर खुदा मौजूद है, हुलूल है, और ये बुत कोई खुदा से अलग चीज़ नहीं है बल्कि ये खुदा का रूप है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसको अकीदा हुलूलिया कहते हैं। तो पहला सबब मुशरिकीन का बुतों की इबादत करने का ये हुआ कि वो कहते थे बनातुल्लाह, कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। और फिर दूसरा नज़रिया था कि उसके अंदर अल्लाह का हुलूल है। अब जब हुलूल हो गया उसके अंदर, तो फिर वो मुशरिकीन उनको ज़ी रूह और ज़विल अकूल मानते थे, क्योंकि जब अल्लाह उनके अंदर है तो अब वो गैर ज़ी रूह तो ना हुए, गैर ज़विल अकूल तो ना हुए, यानी वो माज पत्थर ना रहे, अब वो तो खुदा थे उनके नज़दीक। अकल, शऊर, बोलना, समझना, जानना, देखना, सुनना, ये बातें वो मानते थे। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बाएतबार हकीकत उनको ये फरमाते थे कि ना ये सुनते, ना जानते,
نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے اندر، وہ باعتبار حقیقت فرماتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار قرآن کریم کے اندر یہ اسلوب آیا ہے کہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو بات سنانے کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ آگے جا کر میں اس کی آگے گفتگو کروں گا۔ اور وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین ان کے اندر بھی روح ہے، چاند تاروں کے اندر بھی روح ہے، اور پھر یہ وہ مانتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ان کے اندر تاثیر ہے اور ان کے تصرف کے وہ قائل تھے کہ یہ کچھ کرتے ہیں، نفع نقصان پہنچاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بتوں کا رد فرمایا تو یہ فرمایا بتوں کا پہلے ذکر کر کے اور پھر فرمایا کہ تم پوجنے والے اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب مشرکین کے اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جو ہیں وہ ان اسباب کو ماننے، یہ نہیں میں کہتا کہ مانتے نہیں، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ان دلائل کا انکار کر سکتا ہو، میں نے خاموشی دیکھی ہے۔ لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، وہ ان صالحین کی عبادت کرتے تھے جن کے وہ بت تھے، اور پھر ان صالحین کی بھی عبادت وہ کیوں کرتے تھے، اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ مشرکین نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کر دی ہے، تو یہ عطائی طور پر الوہیت کے مالک ہے۔ یہ کسی مشہور بندے نے بات کی تھی، اس کے بعد یہ بات مشہور ہوگی، لیکن اس کا قرآن، حدیث، تاریخ عرب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر ہمارے دوستوں نے تو اس کو ایک حوا بنایا ہوا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیتوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسرا ان کا یہ نظریہ ہے ہمارے دوستوں کا کہ بتوں کی عبادت کا سبب یہ تھا کہ چونکہ وہ نیک تھے ان کو الوہیت مل گئی تھی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے کہ نہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ بت نیک بندوں کے ہیں، نہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ان کو الوہیت عطا کی گئی ہے، نہ ان کے یہ دونوں نظریے نہیں تھے، یہ تو ہمارے دوستوں نے اپنی محنت سے گڑے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اتنی جرت کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا بیسک علم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو درس نظامی پڑھنا چاہیے اور مفتی اور عالم ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کے پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور یہ پوچھ سکیں کہ یہ تم نے یہ جو کہا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ کہاں ہے؟ اتنا سوال تو کر سکیں کہ یہ کہاں ہے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، جن کے وہ بت بنے تھے ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کہاں ہے کہ وہ صالحین کی بت کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، ان کی عبادت کرنے کی یہ وجوہات تھیں۔ وہ خدا کی اولاد مانتے، اس کے اندر خدا کا حلول مانتے، ان کو نافع دار مانتے، ان کو متصرف مانتے اور ان کی روح کے قائل تھے، حتیٰ کہ وہ تو یہاں تک قائل تھے کہ اگر جو ان کو کھانے کے لیے بتوں کو چیز دی جائے تو وہ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اسی کے رد میں قرآن کریم کی کتنی آیات آئی ہیں اس بات کے بارے میں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن ان وجوہات کے شروع کرنے سے پہلے ایک حوالہ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، وہ ہے امام بخاری کا۔ امام بخاری اس کو دو مقام پر لائے ہیں اس وقت جو میرے سامنے ہے۔ ایک ہے امام بخاری اس کو لائے ہیں قول تفسیر کے اندر، باب تفسیر کے اندر انما الخمر والمیسر والانصاب کے، اور دوسرا لائے ہیں کتاب الاشربہ کے اندر، باب نمبر ہے 77۔ تو وہ دونوں مقام پر یہ عبارت ہے امام بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ بتوں کے بارے میں مشرکین کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ وہ کہتے ہیں النصب، نصب کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب کو، انصاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟
تو انصاب کا معنی الاوثان ہے، تمام مفسرین اس کا معنی یہی انصاب کرتے ہیں۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں کہ النصب حجارۃ ینصبونها یذبحون علیہا ویعبدونہا۔ نصب قرآن کریم میں جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ایک پتھر جسے وہ زمین پر گاڑ دیتے تھے، نصب کرتے ہیں۔ اور آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ جو بت ہوتا تھا، اوثان جو پتھر تھا، اس پتھر کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یذبحون علیہا، تو وہ لے جاتے اور وہ پتھر کا جو تھڑا بنا ہوتا تھا اس پر ان کے نام کا وہ ذبح کرتے، اس کے سامنے لے جا کر ان کے لیے، اس پر ان کے لیے وہ ذبح کرتے۔ اور وہ یعبدونہا، اور پھر وہ کیا کرتے کہ ان کی عبادت کرتے۔ اب عبادت کا بڑا ایک مشکل لفظ ہے یہ، اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ہمارے ہاں عبادت کے مطلب بڑا مختصر سا بن گیا ہے اور اس کو ایک ٹائٹ کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ وہ جو عبادت ہے نا، جو عبادت کے ظواہر ہیں، جو مظاہر ہیں، یعنی رکوع، سجدہ، اور وہ اس کا نام عبادت ہے۔ ہاں یہ تو اس کے مظاہر ہیں، اصل میں عبادت تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ عبادت وہ ہے، وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ فکر اور وہ کیفیت جو بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے آگے جھکتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، اس کا پہلا نام عبادت ہے۔ اور یہ جو ہے سجدہ اور رکوع، یہ تو اس کے مظاہر ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ کہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب ہوا نہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ رکوع والی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ سجدے والی کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نہ وہ قربانی اپنے رب کے لیے کرتے ہیں اور نہ وہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو وہ کن کے لیے کرتے ہیں؟ تو امام بخاری کہتے ہیں یذبحون علیہا، ذبح بھی ان کے قریب، ان پر جا کر کرنا، اور وہ یعبدون، اور ساری عبادتیں ہی ان کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں کون بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ نسب کا معنی ہے اوثان، اور امام بخاری کہتے ہیں یعبدونہا، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہ پچھلے پروگرام میں جلدی کی وجہ سے یہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے یہ حوالہ آج کے پروگرام میں پڑھ دیا۔ اب میں اس کی وجوہات کی طرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبی اولاد مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ قرطبی لو ارادنا ان نتخذ لہوا، اس آیت کی تفسیر میں سورہ انبیاء کی 17 آیت ہے، اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی کہتے ہیں اراد الرحمن من قال ان الاصنام بنات اللہ، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے، مشرکوں نے، ارادہ الرد علی من قال ان الاصنام بنات اللہ، ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے، مشرک مانتے ہیں کہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب بتوں کی عبادت کا سبب آ گیا، یہ سبب نہیں کہ جی وہ تو ان کو الوہیت عطا ہوئی ہے۔ یہ میں اہل علم کے لیے، اگر کوئی سن رہا ہو، میرا پروگرام تو عوام کے لیے ہوتا ہے، اہل علم کو تو ویسے پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ توجہ میں کرا رہا ہوں، وہ بندہ
جس کا میں نے نام نہیں لیا، جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہندوستان کے اندر کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ نے ان کو الوہیت دی ہے، اس وجہ سے مشرکین ان نیک سالوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کوٹ کریں کہ قرطبی کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے تو میں بھی بہت سے حوالے پڑھوں گا اس کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ ان کو الوہیت عطا ہوئی ہے، نہیں، ان الاصنام بنات اللہ۔ آگے کہتے ہیں اے کیف یکون منحوتکم ولد لنا، اللہ اکبر، یہ کیسا، یہ یعنی تمہارا گڑا ہوا بت اولاد کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے، اس بات کا انہوں نے رد کیا ہے۔ اور سورہ نجم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امام قرطبی پھر اسی حوالے کو لائے ہیں، کہتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ جو ہیں مشرک ہیں آخرت کو نہ ماننے والے، ہم الکفار الذین قالوا بنات اللہ والاصنام بنات اللہ، وہ ملائکہ کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کو کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بت۔ یہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے تھے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جنوں کا نام انہوں نے ملائکہ رکھا ہوا تھا۔ یہ حوالے میں آگے جا کے پڑھتا ہوں۔ پھر علامہ قرطبی دوسری روایت یہ لائیں، پھر ذالک مبلغہم من العلم، اس آیت کی تفسیر میں قرطبی دوبارہ لائے ہیں کہ وَسْأَلَ الْأَصْنَامُ بَنَاتُ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، انہوں نے بھی یہ لکھا۔ اب زمخشری کہتے ہیں کہ وَهَٰذِهِ الْأَصْنَامَ بَنَاتُ اللَّهِ وَكَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ، جو انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب سب ایک تو یہاں سے مسئلہ ثابت ہو گیا بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ بت کن کے تھے، اور تیسرا یہ کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے، وہ خدا کا حصہ نعوذ باللہ ان کو مانتے تھے۔ الکشف والبیان کے اندر نشاپوری نے بھی یہ کہا الاسنام بنات اللہ، بحر العلوم کے اندر سمرقندی نے یہ کہا، ابو سعود نے یہ کہا ارشاد العقل السلیم کے اندر کہ انہوں نے یہ کہا کہ الاسنام بنات اللہ تعالی ان ذالک علوا کبیرا فقیر لہم توبیخا وتبکیتا افرأیتم، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حافظ ابن تیمیہ کی تفسیر ہے، اس کا نام تفسیر کبیر ہے، وہ ان کے فتاوے سے جمع کر کے لکھی گئی ہے۔ تو وہ سورہ انعام کی تفسیر وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال بعض المفسرین كالثعلبی وهم کفار العرب قالوا الملائکۃ والاصنام بنات اللہ، ثعلبی اور دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے، بعض مفسرین نے، کہ وہ بتوں کو اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ ملائکہ والی بات میں آگے کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بات انہوں نے حافظ ابن تیمیہ نے نہیں کہی ہے کہ ان کی عبادت کرنے کا سبب یہ تھا۔ اوپر جو یہ کہا گیا نا الکم الذکر والانثی رد علیہم قولہم الملائکۃ بنات اللہ والاصنام بنات اللہ، اس کا یہ تھا اصل میں، یہ اس کے اوپر میں اب عرض کرتا ہوں کہ پہلا اس کا یہ سن لے جواب، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام ملائکہ کو جمع فرمائے گا، سارا جہان جمع ہوگا۔ سورہ سبا کی 40 اور 41 آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، یہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اب دیکھیں ملائکہ قیامت کے دن کیسے اعلان کر رہے ہیں کہ مشرکین نے تو کبھی ہماری عبادت کی نہیں، وہ تو اصل میں جنات کی عبادت کر رہے تھے۔ اس سے بالکل واضح ہوا کہ انہوں نے ملائکہ کو کبھی مانا ہی نہیں۔ اس بات کی وضاحت مفسرین نے بھی فرمائی ہے۔ اب میں وہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور آگے کہتے ہیں وَكَانُوا يَدْخُلُونَ فِي أَجْوَافِ الْأَصْنَامِ وَيُخَاطِبُونَهُمْ وَيَسْتَجِيرُونَ بِهِمْ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُخَوَّفَةِ وَمِنْ هَذَا تَعِسْ عَبْدَ الدِّنَارِ وَعَبْدَ الدَّرَاهِمِ وَصَوَّرَتِ الشَّيَاطِينُ لَهُمْ صُوَرًا قَوْمًا مِنَ الْجِنِّ وَقَالُوا هَٰذِهِ صُوَرُ الْجِنِّ الْمَلَائِكَةُ۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جنات بتوں کے پیٹ میں داخل ہوتے تھے
اور داخل ہو کر ان کے اندر کلام کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے جنات کی تصویریں بنائیں، اور تصویریں بنانے کے بعد کہا کہ یہ ملائکہ کی تصویریں ہیں، اصل میں وہ جنات کی تصویریں تھیں۔ آگے بحر المدید کے اندر ابو العباس وہ فرماتے ہیں صورت لهم الشیاطین صور قوم من الجن وقالوا ھذا صور الملائکہ فاعبدوها، انہوں نے کیا کیا تھا، جنوں کی تصویریں بنائیں اور پھر لوگوں سے یہ کہا کہ یہ ملائکہ کی تصویریں ہیں، ان کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن ملائکہ یہ کہیں گے کانوا یعبدون الجن، وہ تو ہمارے نہ بت نہ تصویریں تھیں ہی نہیں، اکثرهم بمؤمنون، یہ تو سارے جنوں کے ہی ماننے والے تھے۔ ابو حیان الاندلسی نے بھی یہی کہا وقالوا ھذہ صور الملائکہ فاعبدوها صورت لهم الشیاطین صور قوم من الجن وقالوا ھذہ صور الملائکہ فاعبدوها، یعنی وہ جنوں کا نام ملائکہ کا نام لیتے تھے لیکن وہ جنات کی عبادت نہیں کرتے تھے، شیاطین کی عبادت کرتے تھے۔ یہ الکشاف کے اندر بھی ہے، قرطبی میں ہے، ابو حیان الاندلسی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، روح المانی نے بھی یہ کہا کہ وہ جنوں کی ہی عبادت کرتے تھے، جنوں کی تصویروں کا نام انہوں نے ملائکہ رکھا ہوا تھا۔ روح المانی نے اس کو مختلف بیان کیا۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا حوالے میں اس کے پڑھ دیے ہیں میں نے بہت پہلے اس کے، اب وہ دوبارہ ان کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، کہ انہوں نے ایک باطل عقیدہ یہ گڑا ہوا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا تعالیٰ نے شادی کی ہے جنی عورتوں سے اور ان سے کوئی اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے، وجعلہ بینہ و بین الجنۃ نسبا، اس پر میں نے وہ حوالے سارے پڑھ دیے تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اسباب جو تھے وہ کیا ہیں۔ اب اس کے بعد یہ اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ ہے بحر المدید کے اندر، یہ بھی وہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیہ کی ہے اس بات سے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ کانوا یتقون الجن وینتسبون الیہا ویتخذون لها المعازات والرقا ویستجلبون رضاها بالقرابین وترک تسمیۃ اللہ علی بعض الذبائح وکانوا یعقدون ان الکاہن تأتیہ الجن بالخبر من السماء وان شاعر له شیطان یوحی الیہ شعرا۔ ان کا یہ نظریہ، وہ جنوں بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے اندر شیاطین جو تھے وہ داخل ہوتے تھے، اور اس داخل ہونے کے بعد ان کا یہ معاملہ تھا وہ بولتے اور لوگوں کو باتیں کرتے۔ مشرکین کا یہ بھی نظریہ تھا کہ جو شاعر شعر کہتے ہیں، اچھا شاعر وہ شعر کہتا ہے جس کے ساتھ اچھا جن ہوتا ہے، وہ جن کی مدد سے وہ شعر کہتا ہے، اور پھر اپنے تویزوں کے اوپر وہ جنات کے نام لکھتے تھے، اور جب ذبح کرتے تو ذبح کے وقت ان جنات کا نام لیتے تھے، ان بتوں کا نام لیتے تھے، اور انہوں نے بسم اللہ کو ترک کر دیا تھا، اور سارے کا سارا معاملہ انہوں نے انہی کے حوالے کر دیا تھا، یعنی بتوں کے حوالے۔ جاہلیت کے زمانے میں فلاں وہ جو قبیلے تھے وہ ان کی طرف تھا ان کا۔ اچھا، اب میں ایک سبب اس کا اور بتاتا ہوں کہ کیا سبب ہے اس کا۔ وہ سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں بیان نہ کرو۔ ابن عاشور نے اس آیت کی تفسیر میں اور علامہ قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ وَوَجْهُ قَوْنِ الْإِشْرَاكِ ضَرْبُ مِثْلٍ لِلَّهِ أَنَّهُمْ أَثْبَتُوا لِلْأَصْنَامِ صِفَاتِ إِلَٰهِيَّةٍ وَشَبَّهُوهَا بِالْخَالِقِ۔ بتوں کی عبادت کرنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ خدا کا ان کو حصے دار بنایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ والی ساری کی ساری صفتیں وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کی ساری صفتیں جو کہ وہ اولاد مانتے تھے، یہ خدا کی اولاد ہیں اور ساری ان کے اندر آ گئیں، اور یہ خالق کے مشابہ ہیں۔ اس کے اوپر یہ ان کا سبب تھا، اللہ تعالیٰ کے مشابہ ان کے مانتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، آگے پھر وہ ساری اس کی بات آ گئی ہے۔ اسی طرح ساری تفسیر کے اندر علامہ بلخی نے کہا،
عمر البقائی نے بھی یہی کہا کہ وہ عبادت کرتے تھے اور یہ ان کی عبادت کے اسباب تھے۔ اب وہ میں حوالہ وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں جس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم ان کی عبادت انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں نا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس آیت کی تفسیر میں علامہ راضی نے یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بہت سے مطلب انہوں نے بیان کیا، آخر میں کہتے ہیں وَسَادِسُهَا لَعَلَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُجَسَّمَاتِ فَاعْتَقَدُوا جَوَازَ حُلُولِ الرَّبِّ فِيهَا فَعَبَدُوهَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مجسمہ مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا جسم اس طرح سے مانتے تھے، اور اسی جسم کا، یعنی میں ذات کی نہیں بات کر رہا کہ اس کا ذات کے جو جسم ہوتا ہے وہ نہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو انسانی عقل ان کو نہیں سمجھ سکتی۔ انہوں نے اس کو اس طرح مجسم ماننا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حلول الرب فیہا، اللہ ان میں آ کر بیٹھ گیا ہے، فعبدوہا، اس لیے وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں بتوں کی کون عبادت کرتا ہے؟ بتوں کی تو کبھی کسی نے عبادت نہیں کی، بھلا کون بتوں کی عبادت کرتا؟ دیکھیں، اور سبب کیا ہے ان کا کہ وہ اندر آ کر وہ یوں کہہ رہے ہیں۔ علامہ روح المانی نے قال لئن اتخذت الہ غیری لاجعلنک من المسجونین، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وجوز ان یکون الحلولیۃ القائلین بحلول الرب سبحانہ وتعالی فی بعض الذوات ویکون معتقدا حلولۃ عز وجل ولذلک سمى نفسہ الہا، وہ ان کو خدا اس لیے مانتے تھے، ان کو خدا انہوں نے اس لیے مانا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آ گیا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اسی کو عقیدہ حلولیہ کہتے ہیں۔ علامہ راضی دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ فَهُوَ أَيْضًا بِنَاءٌ عَلَى التَّشْبِيهِ فَثَبَتَ بِمَا قَدِمْنَا، آگے وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا اقامت الدلالت علی افتقار العالم الى الثناء المختار المنزہ عن الجسمیہ یبطل القول بعبادت الاصنام علی کل تعویل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے ان کے سارے عقائد کا اس کے اندر رد کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عقیدہ حلولیہ کا رد کیا ہے۔ ایک جگہ علامہ اس کا کیا روح المانی کہتے ہیں اکثر الظواہر ان اللعین کانا یعرف اللہ عز وجل وانہ سبحانہ والخالق العالم الا انہ غلبت علیہ شکوتہ وغرتہ دولتاً، ان کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا، عقیدہ گڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا ہے، اور یہی فرعون کا بھی یہی نظریہ تھا، وہ بھی اسی خیال کا بندہ تھا۔ آگے علامہ راضی پھر دوسرے مقام پر یہی بات لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا، جو ان کا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے اندر وہ خدا کو نعوذ باللہ حلول مانتے تھے۔ اب تک میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، تین، خدا کی الاصنام بنات اللہ، ایک بات وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے استغفر اللہ، دوسرا کہ خدا ان کے اندر ہے اس لیے وہ خدا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر کرتے تھے بتوں کی عبادت، لیکن اب جواز دیکھیں۔ اور ہمارے دوست کیا کہہ رہے ہیں، مشرکین بتوں کو ذی روح اور ذوی العقول مانتے تھے۔ وہ سرفراز خان صفدر صاحب نے کہا تھا نا کہ بے جان چیزوں کو کون بھلا خدا مانتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ خدا نہ ہیں نہ وہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کم بخت ہے تو ان کو بے جان نہیں مانتے تھے نا، بات تو ان کی ہو رہی ہے، ہم تو اپنے حساب سے کہیں گے نا۔ وہ کیا مانتے تھے؟ وہ تو یہ مان رہے ہیں، وہ تو بنات اللہ مان رہے ہیں، اور وہ تو ان کے اندر حلول مان رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس لیے پھر ذوی العقول زیرو تو لازمی مانے گئی۔ علامہ قرطبی نے وقد اضل کثیرہ،
ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ وکیل ان الاسنام اضلوا کثیرا ای ضل بسببها، وہ ایک دوسری بات کرتے ہیں کہ ان کے گمراہی کی نسبت ان کی طرف کیوں کی گئی، وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں دوسرا حصہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں فاجرى علیہم وصف ما یعقل لاعتقاد الکفار فیہم ذالک۔ اللہ سبحانہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے نا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، وہ فرماتے ہیں اے میرے رب انہوں نے بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، ذوی العقول کا وصف ان پر جاری کیا گیا کیونکہ کفار ان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، لاعتقاد الکفار فیہم، وہ ان کو ذوی العقول صاحب عقل مانتے تھے۔ اسی طرح علامہ رازی اذ قال لابیہ وقومہ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں بتوں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے ابراہیم فرماتے ہیں علامہ راضی، وہ کہتے ہیں ان الکفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فی طلب المنافع ودفع المضار۔ امام راضی کہتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو یہ مشرک تھے، انہوں نے بتوں کی عبادت کیوں کی؟ ان کے دل میں یہ خیال جذبہ کیوں پیدا ہوا کہ ہم ان کی عبادت کریں؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے وہ ان کی عظمت کے قائل تھے، عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان سے نفع نقصان چاہتے تھے، اور چونکہ وہ نفع نقصان چاہتے تھے ان سے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان سے بچا لیں گے، نفع دے لیں گے، جب انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لی نا، اس کیفیت نے ان کو حکم دیا کہ تو ان کے آگے جھک جاؤ، اور وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ آگے کہتے ہیں نزلت منزلت الاحیاء العقلاء فی اعتقاد الکفار، یہ جو ان کے اوپر ایسے سیگے ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو ایک عقلاء کے لیے اہل عقل کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کسی عقل والے کی عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ کفار کا یہ خیال تھا کہ یہ عقل رکھتے ہیں اور ان کے اندر روح ہے، اسی اعتبار سے ان کے اوپر اس بات کا اطلاع کیا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے بھی یہی بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں اسماعیل حقی کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس لیے میں اس کو پورا پڑھ دیتا ہوں ورنہ تو میں اشارے دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ وہ تو بنائے ہوئے ہیں، وہ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں خدا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، وہم یخلقون عطف علی ما لا یخلق یعنی الاسنام، یعنی الاسنام و اراد الضمیرین بجمع العقلاء مبنی علی اعتقاد الکفار فیہا ما یعتقدونہ فی العقلاء وکانوا یصورونہ علی صورت من یعقل ووصفہا بالمخلوقیہ۔ طویل عبارت ہے ان کی، ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ جو ضمیریں لٹائی گئی ہیں اور ان کو عقل والوں کی طرح ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کے اندر عقل تھی، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کفار کا اعتقاد یہی تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا میں ایک نتیجہ آگے جا کر عرض کرتا ہوں۔ علامہ اندلسی نے یہی بات کی، کہتے ہیں الذین یشرکون الاصنام فی العبادہ، یہ وہ جو مشرکین تھے ان کی عبادت کرتے تھے، اور آگے کہتے ہیں کأنہا تاکل علی اعتقاد الکفار فیہا وبحسب اسمائہا، ان کا چونکہ یہی اعتقاد تھا کہ یہ
ذی روح ہیں، ذوی العقول ہیں، جاندار ہیں، اس لیے ان کو ہم کہا گیا، اور ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے جو عقل والوں کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہی ان کا نظریہ تھا۔ شوکانی فتح القدیر کے اندر وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کے لیے حصے نکال رہے ہو جن کو تم جانتے نہیں۔ آگے کہتے ہیں المعنى انہم ای الکفار یجعلون للاسلام وهم لا يعلمون شيئا لكونهم جمادات فاعل يعلمون على هذه الاسلام واجراها مجرى العقلاء في جمعها بالواو والنون جريا على اعتقاد الكفار فيها ويجعل هؤلاء الكفار الاسلام التي لا تاكل شيئا نصيبا من اموالهم التي رزقهم الله اياها۔ قاضی شوکانی نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جتنے سیگے عقلاء والے ان کے لیے آئے ہیں، ان صفتوں کے ساتھ جو ان کو موصوف کیا گیا ہے، ان موصوفوں کا کہا گیا ہے، اس کا ان پر اطلاق کیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کے اس کو قائم مقام کر دیا گیا ہے اہل عقل کے۔ علامہ شوکانی نے دوسری جگہ اتخذوا من دون اللہ شفعاء کے بارے میں بھی یہی بات کی ہے کہ لِاعْتِقَادِ الْكُفَّارِ فِي أَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ، وہ ان کو بے عقل نہیں مانتے تھے، وہ ان کو عقل والا مانتے تھے۔ الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن، الثعلبی کی تفسیر، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ عبادت کرتے تھے ان کی کانّا تاکل علی اعتقاد الکفار فیہا، ان کو جو عقل والا کہا گیا وہ ان کے طنطاوی نے بھی یہی کہا، اندلسی کے پھر دوسرا بار حوالہ ان کا آ گیا ہے، علامہ احمد مصطفیٰ درویش نے بھی یہی کہا، فتح البیان کے اندر نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی یہی کہا کہ وہ ان کا یہی اعتقاد تھا، وہ ان کو بے عقل نہیں مانتے تھے۔ اچھا، اب آخر میں ایک حوالہ اور ہے، وہ علامہ ان کا ہے علامہ ابن عادل حنبلی کا، وہ اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کی عقیدے کے مطابق ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ان حوالوں کے بعد اب ایک آخری حوالہ سن لیں، پھر میں دوسرے پر چلا جاتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سن لو وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ ان هذا الارواح التي ولدها متصلا بالافلاک شمس والقمر والکواکب كاتصال اللاہوت بجسد المسیح فيعبدونها كما عبدت النصارى الا انهم اكفر من وجوه كثيرة وهم احق بالشرك من النصارى فانهم يعبدون ما يعلمون انه منفضل عن الله وليس هو اياه۔ کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ لو کہ یہ جو مشرکین تھے یہ مانتے تھے کہ یہ جو ارواح ہیں پیدا ہوئی ہیں، جو یہ چاند سورج تاروں کے ساتھ وہ ایسے مل گئی ہیں جیسے عیسائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ ملا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر، وہی حلولیہ والی بات۔ اب یہ بات حافظ ابن تیمیہ کے قلم سے آ گئی کہ شمس و قمر کو بھی وہ ذی روح مانتے تھے، اور وہی شمس و قمر کے یہ بت بنائے ہوئے تھے، اور انہی کے اندر خدا تعالیٰ نے حلول کیا ہوا تھا، ان ارواح کے اندر خدا کا حلول تھا، پھر وہی ارواح بتوں کے اندر آ گئی، تو یہ اس طرح ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہ تھا ان کے بتوں کی عبادت کا سبب۔ آگے حافظ ابن تیمیہ میں نے پچھلا وہ حوالہ نہیں دیا، کہا تھا حافظ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد اول جز 2 صفحہ 232، یہ کتاب توحید الربوبیہ کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسرا حافظ ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ لکھ لیں، وہ کہتے ہیں وَبِهَذَا وَالصَّفَا بعض السلف صاحب بأنهم يعبدون الملائكة وكذلك في الكتب المعربة أنهم قدماء إنهم كانوا يسمونه آلهة والأرباب الصغرى كانوا يعبدون الكواكب أيضا۔
یہ ان کے نام رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ جو فلک ہیں، افلاک ہیں، ان کو بھی وہ جاندار ہی مانتے تھے، جس طرح کہ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پرانی کتابوں سے مراد ان کی تورات، انجیل، زبور نہیں، بلکہ یہاں وہ ایک فلسفیانہ بحث ہے جو ارسطو، بکرات اور سقراط کی کتابیں ہیں جو یونان وغیرہ کی، ان کے اندر جو ان کو مانتے تھے۔ اور نتیجہ اخذ کرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں ثم من عبد الکواکب و ارواح البشر و جسادهم و اتخذ الاصنام على صورهم و طبائعهم فکان ذلك اعظم اسباب عبادت الاصنام۔ کیا سبب تھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے؟ کان الخلیل امام الحنفاء مخاطبا عبد الکواکب والذین عبدوا الاصنام مع اشراکهم او اعترافهم باصل الجمیع۔ وہ ان کو ان کی شکلوں پر، انہوں نے چاند تاروں کی شکلوں پر وہ بت بنائے ہوئے تھے، ان کو وہ ذی روح مانتے تھے، اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس طرح سے مخاطب کیا۔ اب یہ اسباب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان سببوں میں سے ایک سبب یہ ہو گیا کہ وہ ان کو ذوی العقول مانتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر یہی باتیں آئی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات سناؤں گا، وہ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں انگلینڈ کے اندر ہمارے فاضل دوست جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ قاری مشتاق احمد صاحب، اسکاٹ لینڈ سے بڑے فاضل نوجوان ہیں، وہ کسی سے بات کر رہے تھے تو یہ بات آ گئی کہ قرآن کریم کے اندر جو بتوں کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں جیسے انسانوں والے الفاظ ہیں وہ۔ تو یہ بات وہاں چل رہی تھی، تو وہاں سٹوک آن ٹرینٹ یا غالباً برمنگھم کا کوئی لڑکا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس سے وہ ان کا رابطہ ہوا بات کرنے والوں کا، اس نے وہاں عرب علماء سے بھی بات کی اور دوسروں سے بھی۔ اس لڑکے نے سٹوک آن ٹرینٹ میں یا غالباً برمنگھم میں واپس فون کر کے یہ بات بتائی کہ یہ جو لوگ انگلینڈ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ صالحین کے بت نہیں بنائے گئے تھے اور مشرکین بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے، اور وہ جو بت تھے ان کی وہ عبادت کرتے تھے، تو ان سے یہ پوچھیں کہ اگر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عقلاء والے، اہل عقل والے، ذی روح والے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ وہ تو پھر ہونے ہی نہیں چاہیے تھے ان کے لیے۔ ہاں، یہ ماننا پڑے گا کہ چونکہ ان کے لیے لفظ انسانوں والے استعمال ہوئے ہیں تو وہ انسانوں کے بت تھے اور وہ صالحین کے بت تھے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پڑھے ہیں یہ، اور علامہ قرطبی کا سورہ احقاف کے اندر، وہ میں نے پڑھا نہیں ہے، وہ ہے میرے پاس ہے، نوٹ کر لیں آپ بھی اگر کوئی بندہ نوٹ کرنے والا ہو۔ سورہ احقاف کے اندر اور ان سب میں علامہ قرطبی نے یہ فرمایا، کہا ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو ذوی العقول، ذی روح، دیکھتا سنتا سب کچھ مانتے تھے اور بادشاہوں کے درجے میں ان کو رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کا ذکر فرمایا تو یوں کیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون۔ تو یہ جو ایسے ارشادات قرآن میں آتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ مشرکین نے ان کو خدا کی اولاد، خدا کا حصہ، ذوی العقول، خدا کا حلول مانا ہوا تھا، وہ ان کو گنگے بہرے تو مان ہی نہیں رہے تھے، تو اس لیے یہ سبب تھے ان کے مشرکین کے بتوں کی عبادت کرنے کے۔ اب میں نے آپ کو یہ اشارہ کیا تھا ایک، اس پر میں زیادہ نہیں ٹھہروں گا، باتیں اور بھی میں نے آپ کو بتانی ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے خداؤں کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ بھی گھڑا ہوا تھا کہ کوئی کھانے کی چیز، سویٹ وغیرہ، ہنی، اور وہ ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں اور وہ یہ کھاتے ہیں۔
اسی بات کا رد جو ہے وہ کیا گیا ہے سورہ حج کی اس آیت میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان سے کچھ چھین لے، مکھیاں جو ان سے کھانا چھین لے وہ تو واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ بت ان کے اوپر جا کر لگاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ایسی میٹھی چیزیں جا کر ان کے اوپر لگاتے تھے، اور مکھیاں آتی اور وہ مکھیوں کی خوراک بن جاتی وہ لے جاتے۔ یہاں سے ان کے اس عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہمارے دوست اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ دل کھول کے خوش ہو کے کہتے ہیں وہ قبروں والے جو کھانا کھاتے ہیں نا، اگر مکھی ان سے کھانا لے جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ مکھی سے واپس بوٹی نہیں لے سکتے، وہ شورا نہیں واپس لے سکتے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ بات ہے کہ جو صالحین ہیں وہ تو قبروں کے اندر ہیں، وہ تو کسی اور جہان میں ہیں، اور قبروں کے اندر مکھی کیسے چلے گی؟ اللہ کے بندو، وہاں کو یہ کھانا کھاتے ہیں اور مکھی کی کیا مجال وہ کھانا لے لے۔ یہ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ جو مشرکین اپنے ذام میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ذائقہ چکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا رد کیا گیا اس بات کا۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ما اریدو منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تم سے کوئی کھانا تو نہیں مانگتا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ تو رازق ہے، وہ تو بڑا قوت والا ہے، وہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے، وہ تم سے کوئی رزق تھوڑا مانگتا ہے، وہ تم سے کوئی مزیدار چیزیں تھوڑی مانگتا ہے، یہ جو تم نے جا کر ان کے اوپر لگائی ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ تو علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بات کی ہے کہ وہ اس کے اوپر جا کر لگا دیتے تھے۔ ان القوم کانوا یعبدون الکواکب لکل کا، وہ دوسری بات ان کے اوپر جا کر لگا دیتے تھے اور پھر ان کو مکھیاں جو تھی وہ وہاں سے ان کا لے جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اور بات میں عرض کر دوں، کہتے ہیں کہ وَيَعْتَقِدُونَ تَأْثِيرَ النُّجُومِ، جن کے وہ بت تھے ان کے اندر وہ قوت اور طاقت مانتے تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے۔ فَإِعْتِقَادُ كَوْنِ الْكَوَاكِبِ أَسْبَابًا لِلْأَثَارِ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي الْأَرْضِ، تو وہ یہ مانتے تھے یہ چاند تارے اور یہ بت جتنے ہیں یہ سارے کے سارے تصرف کرتے ہیں کائنات کے اندر۔ حافظ ابن کثیر نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا کی تفسیر میں یہی بات کہی ہے، وَيَعْتَقِدُونَ تَأْثِيرَ النُّجُومِ، وہ ان کے اس بات کے قائل تھے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وَيَعْتَقِدُونَ تَأْثِيرَ فِي الْعَالَمِ وَأَنَّهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ النَّاطِقَةِ، کہ یہ کائنات جو ہے یہ ستاروں کی وجہ سے، اور دوسرا مقام پر ہے وہ بتوں کی وجہ سے چلتی ہے۔ یہی ان کے اعتقادات تھے سارے اس کے بارے میں۔ اور ایک چھوٹی سی میں اشارہ کر دوں، کسی پتہ نہیں کون بندہ اس کو سمجھ لے، سورہ نجم کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، کہ وہ شعرا ستارے کا رب ہے، تو مفسرین نے اس کے رد یوں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَتُسَمَّى الشِّعْرَى الیمانیہ وکانت خزا تعبد وتعقد تاثیرها فی العالم، یہ جو شعرا ستارہ ہے نا اس کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ تو پوری کائنات کو سب سے زیادہ چلانے والا ہے۔ اگر سورہ نجم کو آپ پڑھیں تو وہاں وہ انہو اغنا و انہو اضحکا و ابکا و انہو اماتا و احیا و انہو خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی و ان علیہ النشأۃ الاخری، وہ ساری صفاتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، میں ہنساتا ہوں، میں رلاتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، پھر آخر میں جا کر آتا ہے وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ تو شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ یہ اس لیے رد کیا گیا کہ یہ لات منات عزا تاروں کے بت تھے، اور شعرا بت تھا، اور شعرا تارے کا نام تھا، اور ان کے اندر وہ اسی طرح جو ہے نا وہ تصرف مانتے تھے۔ تو یہ وہ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے جتنے بیان ہو سکے ہیں وہ کیے ہیں، اور شعرا کے بارے میں تو بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے
انبیاء ان کو روکتے تھے، اور قرآن کی آیات میں اشارات واضح ہیں کہ وہ بتوں کو، چاند تاروں کو یہ مانتے تھے کہ یہ نافع اور دار ہیں، اور اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ آئے اور انہوں نے روکا۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ یہ بات کہا کریں کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ آیات بتوں کے لیے ہیں۔ جو بندہ اس اعتقاد کے مطابق عبادت کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ ہم تو مجازن یہ بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔